बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इमाम साहब, मोहतरम मुसल्लियान कराम, आज 17 रमज़ानुल मुबारक 1447 हिजरी है और आज 7 मार्च 2026 से हम गुजर रहे हैं। मस्जिद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में नमाज फ़जर अदा करके हम तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 17 रमज़ानुल मुबारक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और तारीख़ इस्लाम में और इस्लामी तहरीक में एक बहुत बड़ा दिन है। शायद आपको याद आ गया होगा, इस्लाम और कुफ्र की पहली लड़ाई, जिसे बदर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, वो 17 रमज़ान को हुई। 17 रमज़ान 2 हिजरी मुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी। इसे बदर की लड़ाई इसलिए कहा जाता है कि बदर एक मुकाम है जो मक्के से मदीना और मक्के के दरमियान 125 किलोमीटर पर वाक़ है। यहाँ मैं मुख्तसर आपके सामने ये अर्ज़ करूँ कि इसको मैं 2 दिन में मुकम्मल करूँगा। आज कुछ चीज़ें रखूँगा और कल इसको मुकम्मल करूँगा। फिर इसी के साथ मैं चाहूँगा कि रमज़ान में एक और अहम मारका हुआ, वो मारका फ़तेह मक्का है। फ़तेह मक्का 10 रमज़ान 8 हिजरी में हुआ। तो इंशाअल्लाह उसके बाद मेरा तीसरा मौजू रहेगा फ़तेह मक्का। मोहतरम हज़रात, हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद 13 साल आपने मक्के में रहा। 13 साल के बाद वहाँ से आपने अल्लाह के हुक्म से मक्के से मदीना हिजरत की। आप मदीना जब हिजरत किए तो वहाँ से ये हिजरी काउंट होती है। आपके नबूवत के कुल 23 साल, 13 साल बहैसियत नबी और रसूल आपने मक्के में गुजारे और 10 साल ज़िंदगी के बहैसियत रसूल और नबी आपने मदीने में गुजारे। आप मदीना आने के 1 साल के बाद दूसरी हिजरी में यानी दूसरे साल रोज़े फ़र्ज हुए, ज़कात फ़र्ज हुई, नमाज का सिस्टम आया और फिर मुसलमान एक जमात की शक्ल इख्तियार किए थे और बहुत से लोग मक्के से और अरब के कोने कोने से जिन्होंने ईमान लाया था, वो दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत किए थे। उस वक्त दारुल इस्लाम मुराद था मदीना मुनव्वरा, और दारुल इस्लाम का मतलब ये था कि अगर तुम मोमिन और मुसलमान हो तो तुम्हें ज़रूरी है कि तुम दारुल इस्लाम में जमा हो जाओ। क्योंकि ये मुट्ठी भर जमात एक सेंटर पर जमा हो जाए, एक जगह रहे और इसके लीडर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमात को लेकर अल्लाह के ज़मीन पर इक़ामत दीन का काम या अल्लाह के दीन को जारी और सारी करने का काम मुकम्मल करना चाहते हैं। ये अल्लाह की स्कीम है और उसका मंसूबा। तो हुआ ये कि हिजरत के दूसरे साल ये अंदाज़ा हुआ कि मक्के के सरदारान कुरैश उन्हें जब मुसलमानों को फलता फूलता देखे और उनकी तादाद बढ़ती देखे तो उन्हें रहा न गया। ज़ाहिर है वो कैसे खुश होते और कैसे चैन से बैठते। एक तो उन्होंने मक्के से निकालने के बाद मदीने में भी उन्हें सुकून से रहने नहीं दिया। वहाँ पर हिजरत के दूसरे साल और उन्हें एक डर ये लाहक हो गया कुरैश को कि कहीं हमारी तिजारत को नुकसान ना हो जाए। ये बड़ा ख़ास बात है क्योंकि मक्का एक तरफ है, बीच में मदीना है और उसके बाद
شام آتا ہے تو مکے والوں کی پوری معیشت یعنی ان کی تجارت اور ان کا پورا روزگار پورا ڈیپینڈ تھا شام کی تجارت پر. تو شام کے تجارتی قافلے جو مکے والوں کے گزرتے وہ مدینے سے ہو کر گزرتے تھے. تو انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان مدینے میں مضبوط ہوگا تو آج نہیں تو کل ہمارے تجارت کے راستے کو وہ بند کر دے گا. جس طرح آج راستے بند کیے جا رہے ہیں, پیٹرول کے لیے بند کیے جا رہے ہیں, راستے بند کیے جا رہے ہیں, ہمارے سامنے جس کو پسپا کرنا ہے اس کے لیے رزد اور اس کی غذا روک دی جا رہی ہے. بہرحال تو مکے والوں کو یہ ڈر ہوا اور ان کا ایک لشکر, تجارتی لشکر ابو سفیان کی قیادت میں آلریڈی شام کو جا چکا تھا. بڑے مال سے اور اسباب سے, سامان سے وہ لیس تھا. تو وہ تجارتی قافلے پر کہیں حملہ نہ ہو جائے یہ ان کا ڈر تھا, اس لیے انہوں نے تیاری شروع کی. ابو جہل کی قیادت میں انہوں نے تیاری کی, یہ بول کر کی کہ مسلمان بہت مضبوط ہو رہا ہے, اور یہ بول کر کی کہ ہماری تجارت اور تجارتی قافلہ جو گیا ہے کہیں وہ اسے لوٹ نہ لے واپسی میں. اب ہوا یہ کہ ادھر مکے میں جب دھوم مچائی گئی کہ ہمارے تجارتی قافلے کو, جس کے کمانڈر ہیں ابو سفیان, وہ قافلہ کہیں واپسی میں لوٹ نہ لیا جائے اور ہماری پوری معیشت غارت نہ ہو جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مدینے پر خاص طور پر مسلمانوں پر جو اب چھوٹی سی جماعت ہے اس پر حملہ کریں اور اسے کچل دیں. نہ رکھے بانس نہ بجے بانسری. یہاں انہوں نے تیاری شروع کر دی, اعلان کر دیا اور تقریباً 1000 سے زائد لوگوں کو جمع کر لیا اور تیار کیا, ہتھیاروں سے لیس کیا, گانے اور ورغلانے والے عورتوں اور گلوکاروں کو لیا. اور وہاں پر صورتحال یہ رہی, مکے میں 2 ہی شکلیں, یا تو لشکر میں آ جاؤ, اگر کسی وجہ سے لشکر کا حصہ نہیں بن سکتے اپنی طرف سے کسی کو بھیجو. اتنا انوالومنٹ اور اتنی دلچسپی سے یہ لشکر تیار کیا گیا تاکہ وہ جو شام کو تجارتی قافلہ گیا ہے جو واپس ہو رہا ہے, ابو سفیان نے بھی ڈر بتایا تھا کہ کہیں ہم لوٹ لیے نہ جائیں, اسے اس کی حفاظت کی جائے اور مسلمانوں کو کچل دیا جائے. اس کے لیے ادھر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مدینے کی طرف نکل پڑا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے پر مسلمانوں کو بھی مقابلے کی تیاری کے لیے آپ نے بھی میسیج دے دیا. یہ ہے اس کا اصل پس منظر. ادھر مسلمان بھی تیاری کیے. کیا تیاری ہوئی؟ سب تیاری کے بعد جتنے لوگ اس کے لیے اویلیبل ہوئے, کیونکہ وہاں یہودی تھے, عیسائی تھے, اور ایک طبقہ جو 2 سال میں پنپنا شروع کیا تھا وہ منافقین تھے, آستین کے سانپ تھے. یہاں یہودی تو آنے کا سوال ہی نہیں. عیسائیوں میں وہ سچے عیسائی جو ایمان لائے تھے, جن کو انصار کہا گیا, جو بہت مدد کیے, اسی لیے انہیں نصرت جنہوں نے کی وہ انصار کہلائے. اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں رکھ لیا جو خاص طور سے مکے سے اور دیگر عرب کے علاقوں سے آئے تھے, انہیں پورا سپورٹ کیا. تو وہاں پر مشکل سے 313 لوگ جمع ہوئے. ان 313 لوگوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, مجلس مشاورت سے مشورہ کیا. اس میں سے بھی جو اہل علم تھے, سردار اور بڑے لوگ تھے ٹائپ کے, مہاجرین اور انصار میں سے جمع کر کے ایک میٹنگ کی. یہ بہت خاص بات ہے. دیکھیے ایسے کروشل اسٹیج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو ڈائریکٹ اللہ کی وحی آ رہی ہے, آپ نے فیصلہ نہیں سنا دیا, آپ نے ان کے بڑوں کو جمع کیا, جمع کر کے مجلس شورا بٹھائی اور آپ نے پوری صورتحال رکھی کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے. اور
اور ادھر مکے سے ایک لشکر آ رکھا ہے، اور آپ مشورہ دیجئے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دو میں سے ایک پر تم کو فتح دے گا۔ اب ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے رب جس طرف اشارہ دے رکھے گئے آپ ادھر اقدام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی تائید کی اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مہاجرین میں سے حضرت خباب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ حضرت مقداد جب اٹھے تو آپ نے جو جذباتی تقریر کی مختصر سی، سنیں وہیں بھائی، حضرت مقداد مہاجرین میں سے اٹھ کر کہیں، اے اللہ کے رسول، ہم نے اسلام کو حق جانا ہے اور آپ کو حق رسول مانا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم حق پر ہیں سمجھتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ساتھ چلیں، کدھر بھی آپ لے چلو، تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم قطعی یہ نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو، بول کر ہم موسیٰ کو جس طرح بنی اسرائیل نے اکیلے چھوڑ دیا تھا، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ نے ریپیٹ کیا کہ مجھے مشورہ دو۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ مشورہ اصل لینا چاہتے تھے مدینے کے انصار سے، کیونکہ ان سے یہ معاہدہ تھا کہ ہم شہر میں رہ کر دفاع کریں گے، شہر میں رہ کر لڑیں گے، لیکن اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ شہر سے باہر جانا تھا۔ تو حضرت انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اشارے کو سمجھ کر کھڑے ہو کر انہوں نے جو مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ حق ہے اور آپ حق پر ہیں، اور ہم سب آپ پر پورے دل کی آمادگی کے ساتھ ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، ان کے الفاظ ہیں، اگر آپ دنیا کے کونے تک ہمیں لے کر چلے جائیں تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ اگر سمندر میں کودنے کے لیے کہیں تو آپ کے ساتھ ہم بھی کودیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ کیوں کودیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ انصار کی رائے لینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اٹھو، ہمیں چلنا ہے ادھر لشکر کی طرف، کیونکہ ایک اطلاع یہ ہے کہ تجارتی قافلہ دوسرے راستے سے بچ کر مکے کی طرف چلا گیا، اب وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور وہ لشکر آ رہا ہے، ہم بدر کی طرف چلیں گے تاکہ وہ لشکر کا سامنا کریں، اور اللہ نے مجھے فتح دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ 313 صحابی ادھر ہیں، اور ان کے مقابلے میں ابو جہل 1000 کا مسلح لشکر لے کر آیا۔ یہ سب چیزیں تقریباً 8 رمضان سے ہو رہی ہیں، 17 رمضان کو بٹن دباتی نہیں ہوئی، تقریباً 8 سے 10 دن کا یہ پورا پروسیجر ہے۔ 125 کلومیٹر پورے قافلے کو لے کر چلنا، یہاں سے حیدرآباد سے بھی زیادہ دور، اور پھر پوری اطلاعات لینا، جگہ جگہ پڑاؤ ڈالنا، جائزہ لینا، خبریں لینا، مینیج کرنا۔ تو یہ 16 رمضان اور 15 رمضان تک آپ بلکہ 2-3 دن پہلے بدر کے مقام پر پڑاؤ کر لیے۔ بدر ایک مقام کا نام ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں مکے سے مدینہ آنے کے بیچ میں ریگستان زیادہ ہے، کہیں پہاڑ ہے، ڈھلوان ہے، کہیں چڑھاؤ ہے، تو بدر میں بھی چھوٹے چڑھاؤ اور ڈھلوان ہے۔ وہاں پر 2 دن پہلے جب پڑاؤ ڈال دیا گیا، اس طرف مسلمانوں کا لشکر ہے، ادھر طرف ابو جہل نے 1000 لوگوں کو مکے سے لے کر آیا ہے، اور وہ پورے ہتھیار سے لیس ہیں۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس 100 سے زائد اونٹ اور گھوڑے ہیں، اور 600 سے زائد تلواروں سے لوگ زرہ بختر کے ساتھ لیس ہیں۔
یہاں پر صرف 2 گھوڑے ہیں اور 2 درجن سے زائد تلواریں ہیں اور 7 سے 8 اونٹ ہیں. کتنے نہتے ہیں اور ہتھیار نہیں ہونے کے برابر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا اہم موقع تھا یہ، اور پہلا موقع تھا. صحابہ کے لیے بھی پہلا موقع تھا، لیکن ان کے اندر اتنی دلچسپی اور اتنا اپنے آپ کو جہاد کے لیے وہ تیار تھے، مقابلے کے لیے تیار تھے. ان کی آنکھوں میں ایک تاریخ میں آتا ہے کہ چنگاریاں برس رہی تھیں. وہ چاہتے تھے کہ کب کب مدبھیڑ ہو، ہم اللہ کے لیے لڑیں، مارے جائیں یا مر جائیں. یہاں ہوا یہ کہ 2 دن پہلے آپ نے جہاں پڑاؤ ڈالا، ایک صحابی رسول آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں جو آپ پڑاؤ ڈالے ہیں اس مقام پر، یہ کیا جنگ کی اسٹریٹجی ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جنگ کی حکمت عملی ہے اس مقام پر ٹھہرنا کہ اللہ کا حکم؟ کہا کہ نہیں، جنگ کی اسٹریٹجی ہے. تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہاں نہیں، ہم وہ جہاں کنویں ہیں وہاں چلے جائیں، جہاں بولیاں ہیں وہاں چلے جائیں اور اس پر قبضہ کر لیں تاکہ دشمن کو پانی نہ ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی، کہا کہ چلو پڑاؤ، حضرت حباب جہاں بول رہے ہیں پورا لشکر وہاں رکے گا. رات میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 1 دن پہلے بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے مسلمان جدھر پڑاؤ ڈالے تھے وہاں زمین مضبوط ہو گئی، ریت تھی، اور جدھر کافروں کا لشکر تھا وہاں کیچڑ ہو گیا، وہ پھسلنے لگے. اب کل 16 رمضان ہے، آج کل مدبھیڑ ہونے والی ہے. وہاں پر رقص ہے، گانے ہیں، شراب ہے، اور عورتیں لڑنے کے لیے نظمیں پڑھ رکھی ہیں، اور یہاں پر سب ذکر میں ہیں، دعاؤں میں ہیں. یہ بڑا اہم موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے، آپ کا جو کیمپ تھا، ٹینٹ تھا، اس کی عکاسی ایک صحابی رسول کرتے ہیں. پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور یہ کہتے رہے، اے اللہ جو کچھ تھا میں نے لا لیا ہے. مٹھی بھر لوگ جو اویلیبل تھے مجھے، میں نے تیرے دین کے لیے جمع کر کے آرگنائز کر کے لا لیا ہے مقابلے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ دخل کیے گئے ہیں. اے اللہ اگر تو آج کے دن میری اور ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا تو دنیا میں کل تیرا نام لینے والا شاید کوئی نہیں رہے گا. اتنا روئے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، آ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے حبیب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، سجدے سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، آپ نے کہا ہے انشاءاللہ فتح ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں سجدے سے اور پھر اس کے بعد مختصر سی تقریر کرتے ہیں پوروں کے سامنے اور انہیں جہاد پر ابھارتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں. اس موقع پر ایک واقعہ یہ ملتا ہے، حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے. کہتے ہیں اللہ کے رسول، جو بھی اس میں حصہ لیا ہے، چاہے وہ غازی ہو کہ شہید ہو، اللہ اس سے راضی ہو گیا اور اللہ نے اسے جنت، اور جو بھی بدر میں آ گیا ہے وہ جنتی ہے. تو حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے کہا کہ جنت اور کھجور اور کے درمیان میں جنت ہے تو میں پورا کھجور بھی کیوں کھاؤں. کھاتے کھاتے کھجور کو پھینک دیا، لشکر میں گھسے، لڑے اور شہید ہو گئے. رسول اللہ نے کہا کہ یہ جنتی ہے. ایک صحابی رسول کے متعلق آتا ہے، وہ گئے لشکر میں، لڑے اور بہادری دکھائی، اور شہید ہونے سے پہلے انہوں نے جب نیزہ لگا تو ایک جملہ کہا، فستو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کیا جملہ ہے، آپ اندازہ کیجئے. ایک آدمی اپنی جان دے رہا ہے، آخری چیز جو کچھ اسے اویلیبل ہے وہ اس کی جان ہے، وہ بھی دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اب تو کامیاب ہو گیا.
وہاں صبح سے دوپہر ہونے سے پہلے پہلے پورا لشکر اور پورا میدان مسلمانوں نے مار دیا، اور مکے کے جو اہم لوگ تھے حضرت علی، حضرت عمر اور کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم پہلے لڑیں گے، اور ادھر سے وہاں کے سرداران آئے، عتبہ آئے، شیبہ آئے، ابو جہل آئے، رمیہ نامی سردار آئے، عتبہ، شیبہ، رمیہ، ان کو جہنم رسید کر دیا۔ پھر دو نوجوان بلکہ نوخیز صحابہ جن کا نام معاذ بن جموع اور ایک معوذ بن افرا آتا ہے، یہ دونوں نے پلاننگ کر کر دشمن اسلام، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری اس امت کا یہ فرعون ہے، ابو جہل، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک لڑکا پوچھتا ہے، اے چچا جان ذرا میدان میں بتاؤ وہ فرعون کہاں ہے جو ہمارے پیارے نبی کو گالیاں دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، اور جس نے بہت ستایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر اٹیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم بچے ہو، ذرا ہوشیاری سے کرنا، نہیں آپ بتا دیجئے۔ کہا کہ وہ دیکھو گھوڑے پر، بڑا گھوڑا ہے، بڑی شان کے ساتھ یہ بختر پہنے ہوا ہے زرہ، وہ ہے دیکھو ابو جہل۔ ایک گیا پلان کیا کہ میں پہلے گھوڑے کی ٹانگوں پر مار کر گھوڑے کو گراؤں گا، دوسرے نے طے کر لیا کہ گھوڑے پہ سے جب گھوڑا گرے گا تو سوار گرے گا، میں اس پر اٹیک کروں گا۔ اس طرح دونوں نے پلان کر کے ابو جہل کا پیچھا کیا، ایک نے گھوڑے کو گرا دیا پہلے، اس کے بعد سوار پر دوسرا سوار ہو گیا، آخر میں پوری وہ فوج کے لوگ جب سردار کو مرتا ہوا دیکھے تو ان بچوں پر ٹوٹ پڑے، یہ بچے بھی شہید کر دیے گئے۔ آخری جو ابو جہل کو ختم کیا گیا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچی کچی جان اس کی پوری طرح ختم کر دی۔ یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس بالکل 313 اور 1000 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور ہوا یہ کہ کفار کی جانب سے 70 کافر قتل کیے گئے، 70 قید کیے گئے، اور جو بچے تھے وہ اپنا سا منہ لے کر فرار ہو گئے اور بہت سا مال چھوڑ گئے۔ ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، اور پورا میدان دوپہر سے پہلے پہلے مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اور یہاں یہ کیسے ہوا، کیسے کامیابی ممکن ہوئی؟ 1000 اور 313 اگر آپ دیکھیں گے تو کیا ریشو ہے؟ ایک کے مقابل میں 30 لوگ، ادھر مسلمان ایک ہے تو 30 پلس کو سنبھال رہا ہے۔ اسی لیے سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں اس جنگ کے متعلق کہا گیا کہ یہ اللہ کی مدد تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرُ اللَّهُ وَهُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد ایسے وقت کی جب کہ تم کمزور تھے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ سکتی ہے۔ پھر یہاں انہیں بتایا گیا یہ فتح عین اللہ کی مدد اور تائید سے ہے۔ اللہ کی مدد کیسے کیسے آئی؟ کہا گیا قرآن میں کہ ہم نے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتوں کو لڑنے کے لیے نازل کیا میدان بدر میں۔ صحابہ کہتے ہیں دور سے ہم دیکھتے تھے کہ ایک صاحب لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں اور پھر غائب ہو جائے، تو وہ فرشتے بھی کتنے، ادھر 1000 یہ تھا تو قرآن میں آیا ہے، قرآن کی آیت ہے ہم نے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ویڈیو بتایا گیا، یہ صاحب ویڈیو بنا رہے نا، جنگ سے پہلے پورا ویڈیو بتا دیا گیا کہ کون کہاں مارا جائے گا، کس کا مقتل کہاں ہے، یعنی کس جگہ پر وہ قتل کیا جائے گا، ابو جہل کس جگہ پر، عتبہ کس جگہ پر، شیبہ کس جگہ پر، جو لوگ بہت ڈینگے مارتے تھے ان کا قتل ہونے کی جگہ کون سی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔
پھر یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ مسلمان چونکہ رات بھر جگے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں سکون کے لیے ایک ڈوز اپنی طرف سے دے دیا، نیند، تھوڑی دیر کے لیے سب آنکھیں بند کرے، ریفریش ہو گئے۔ پھر ایک مدد یہ بھی آئی کہ ان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ نے 1000 کے لشکر کو کم کر کے بتایا۔ اور پھر سورہ انفال میں ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ آپ کو کہا گیا ایک مٹھی بھر مٹی لے کے آپ ان کی طرف پھینکو، تو وہ جب آپ پھینکیں گے تو اس کے ذرات ان کے آنکھوں پہ چلے جائیں گے اور ان کے اندر ایک ڈر اور خوف بیٹھ جائے گا۔ یہ سب کلام پاک میں ہے۔ یہاں پر اللہ کی خاص مدد آئی۔ آخری بات یہ کہ اس جنگ کو قرآن میں کہا گیا یوم الفرقان، یہ کسوٹی تھی، اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی تھی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ حق و باطل میں جینے کا حق کس کو ہے اور زندہ رہنے کا حق کس کو ہے اور کس کی چلے گی۔ اصولی طور پر حق اور باطل کو واضح کر کر بتا دیا، اس لیے یہ یوم الفرقان ہے۔ پھر یہاں پر اور بھی سبق آموز واقعات ہیں، کس طرح صحابہ کرام نے اپنے پوری آمادگی کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، جان نثاری کے ساتھ انہوں نے کیسے حصہ لیا۔ ان کا جان نثاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، اللہ کی مدد، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں مل کر چند گھنٹوں کے اندر پورا میدان مار دیے اور پورے عربستان پر ایک اسلام کا اور اسلامی جماعت کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ واقعہ تفصیلات میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔